अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की छुट्टी हो गई जनाब, अब पक्की मुस्तकिल बुनियादों पर इमरान खान साहब की छुट्टी होगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी इंकशाफ कर दूँ कि अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, उनको एक अहम जिम्मेदारी मिल गई है और वो अहम जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वो बतौर मुतबादल जनाब इमरान खान साहब के सामने आ रहे हैं। और ये पेशरफ्त अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा नए सियासी पहलुओं को उजागर करती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी वाज़े और दो टोक अंदाज में ये पैगाम मौसूल हो चुका है, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मिल चुका है और इमरान खान साहब को भी मिल चुका है कि मुल्क इस वक्त जिस सिचुएशन का शिकार है उसके अंदर बेहतर तो यही है कि जनाब मौजूदा सेटअप अपनी आईनी मुद्दत को पूरा करे, और अगर उससे पहले इस सिस्टम में रुकावट डालने की कोशिश की गई तो फिर ये हो सकता है कि मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करते हुए ये जो सिस्टम है इसके अंदर मजीद एक साल की तोसी कर दी जाए, यानी इमरान खान साहब नाते तो होते रह जाएं और ये जो देग है कोई और उठा के ले जाए। इस बात के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पाए जा रहे हैं, और जिस खदशे का इजहार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया उस खदशे के कुछ हमें जो इशारे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो एक बदअमनी की लहर मुल्क के अंदर पैदा हो गई है वो भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और जिस तरीके से बन्नू की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जिसका इजहार ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से ट्वीट्स के अंदर किया गया, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत के चैलेंजेस और दहशत गर्दी से निपटने में नाकाम रही, इंतखाबात सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है। और उनका ये कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत दहशत गर्दी से निपटने में नाकाम रही है। चमन से स्वात, लकी मरवत से बन्नू तक दहशत गर्दी में 50% इजाफा हुआ। हुकूमत अफगान सरहद से होने वाले हमलों से निपटने में भी नाकाम रही है। हमारे सिपाही, पुलिस और मुकामी लोग रोज़ाना जानों के नजराने दे रहे हैं। दहशत गर्दी के बढ़ते ख़तरात और मगरबी सरहद पार से हमलों का हुकूमत जिक्र तक नहीं कर रही। इन सब की दिलचस्पी सिर्फ NRO 2 में है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को इस सिमत में जो है वो उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर वो ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इस वक्त जो CTD मरकज़ के ऊपर कार्रवाई हुई है वो इसी सिमत में इशारा कर रही है कि मौजूदा हालात में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को यकसू होकर पाकिस्तान को इन जैसे दीगर बहरानों से बाहर निकालना है। और अगर बहरानों की शिद्दत में इजाफा करना है तो फिर यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को सामने आकर या दीगर कुव्वतों को सामने आकर अपना कोई ना कोई रोल अदा करना पड़ेगा। और यही वजह है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से इमरान खान साहब के एजेंडे के सामने रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और उनका जो एजेंडा है पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करते हुए मईशत को दरपेश चैलेंजेस को मज़ीद संगीन करने का, उसके लिए रुकावटों का बंदोबस्त किया जा रहा है, उनको नाकाम बनाने का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो कल से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब का चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलना और अचानक जाके मिलना, मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद उठना, नवाज शरीफ साहब से रब्ता करना और फिर उस रब्ते के बाद ज़हूरुल्लाह पैलेस गुलबर्ग में आना, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करना, उनको बुके देना, उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से गुफ्तगू करना, फिर आसिफ अली जरदारी साहब का अचानक लाहौर आ जाना, फिर आकर जो है शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करना, फिर मुलाकात के दौरान ये जो इतलात सामने आ रही हैं कि उन्होंने कुछ खुसूसी इख्तियारात मांगे हैं इस सिचुएशन को हल करने के लिए, वो इख्तियारात उनको दिए गए। फिर वो इख्तियारात लेने के बाद वो आते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब से, वो भी मिलते हैं और जो अपना फार्मूला है वो उनके सामने पेश करते हैं। और इसी सिम में मैं आपको ये भी याद दिलाता जाऊँ कि कल जो मैंने वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि 22 दिसंबर को चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा दे सकते हैं, वो ख़बर भी अब कुछ ज़राए उसकी तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि डॉन ने तो बिल्कुल उसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए एक स्टोरी भी फाइल की है जिसके अंदर उन्होंने इसी बात का इजहार किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब यही फार्मूला लेकर चौधरी शुजात साहब के पास गए हैं। उनका ये कहना है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है
کہ بہت کچھ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، بہت ساری سچویشنز ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا اس پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر جو کردار ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب ہی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کریں گے، ان کو منانے کی کوشش کریں گے یا ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب ملک کو اس وقت اس بحرانی کیفیت سے دوچار نہ کریں۔ بلکہ جو چودھری پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا تھا کل ARY کو جناب خاور گھومن صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ، اس انٹرویو کے اندر بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جناب ان کے جو چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے، بلکہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے شکوہ کیا کہ یار مونس من نہیں ملتا، تو جس پر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ وہ بھی ملے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ البتہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی راولپنڈی میں جب وہ گئے تھے آج سے 2 دن پہلے، ان کی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر ہونے والی گفتگو کو انہوں نے فوری طور پر لاہور آ کر چودھری مونس الہی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کے سامنے وہ سچویشن رکھی، اور انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسی ان وانٹڈ سچویشن کریٹ ہو جائے جہاں سے جو معیشت کی بحالی کا جو سفر ہے وہ رک جائے، لہٰذا اس سسٹم کو چلتے رہنے دینا اور اسمبلیوں کو تحلیل نہ ہونے دینا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا مطمع نظر ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ARY نیوز کے ساتھ گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں میں نے عمران خان صاحب کے سامنے بھی رکھ دی تھیں، although کہ انہوں نے جو ہیں جنرل فیض حمید صاحب ان کے حوالے سے بڑی گفتگو کی، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید نے بہت ساری نشستوں سے ہمیں محروم کر دیا، پیپلز پارٹی کو بھی محروم کر دیا، نون لیگ کو بھی محروم کر دیا، اور اگر وہ محروم نہ کرتے تو بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو طرز عمل تھا وہ بالکل مختلف ہوتا۔ بلکہ کل تو چودھری پرویز الہی صاحب نے ہلکی ہلکی ڈھولکی بجائی عمران خان صاحب کی، یہ کہتے ہوئے کہ جناب ان کو بھی کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ عثمان بزدار کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم کیا کہ اس بندے کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کام کیسے چلنا ہے، گورننس کس بلا کا نام ہے، وہ تو صرف عمران خان صاحب کے کان بھرتے رہے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے رہے۔ یہ آن ریکارڈ انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی جو ہے وہ ان کے جو روابط ہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے جو ان کو ڈچ کیا 14 دن کی تاریخ دینے کے بعد، یہ جو جمعے کو انہوں نے اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کر دیا، اس پر بڑا غصہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو فون بھی کیا، اور فون کر کے تقریباً کوئی بڑی لمبی چوڑی ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میری برائیاں کر رہے تھے تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں، اس وقت آپ نے ان کو ٹوکا کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ شکوہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کچھ عجیب و غریب سمت میں چل رہی ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ جناب عمران خان صاحب کو بطور پارلیمانی لیڈر ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو نیا پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا ہے، تو پھر اس گیم کو سمجھنا اور اس گیم کے اغراض و مقاصد کو جانچنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی طرف سے یہ جو آرٹیکل 63A کے صدارتی ریفرنس کی تشریح کی گئی تھی، وہاں پہ پارٹی ہیڈ سے زیادہ پارلیمانی لیڈر کو ذمہ داریاں دے دی گئی تھیں، اور یہی وجہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے تھے، وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ جناب پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ مانا جائے گا، پارٹی ہیڈ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ اور اسی لیے جو چودھری شجاعت صاحب کا اپنے اراکین اسمبلی کو چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینے سے روکنے کا خط تھا وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے بطور پارلیمانی لیڈر کام کرنے سے، تو یہ بھی اسی سمت کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کو بحران سے دوچار نہ کر دیں، اور کوئی ایسی شخصیت سامنے آ جائے جو ذرا معتدل ہو، جو ذرا اسٹیبلشمنٹ کے باتوں پر کان دھرنے والی ہو، وہ صرف عمران خان صاحب کی نہ سننے والی ہو، وہ ذرا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوجھ بوجھ سیاسی اور ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کی خصوصی ہدایات پر جو بطور رکن اسمبلی عمران خان صاحب کے کردار کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جو سینئر موسٹ لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو قومی اسمبلی میں PTI کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے،
خود اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک اس بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اس وقت اسمبلی کے اندر کس حلقے کی نمائندگی کرے ہیں۔ نہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر ابھی تک کامیابی کے بعد جو انہوں نے 8 حلقوں میں حاصل کی تھی نیشنل اسمبلی کے، اس میں جو اپنا جو ریکارڈ ہے وہ جمع کرایا، انتخابی گوشوارے وہ جمع نہیں کرائے، اور ابھی تک انہوں نے یہ بات لکھ کر نہیں دی کہ وہ کون سے انتخابی حلقے سے نیشنل اسمبلی کے اندر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 8 حلقوں سے کلہ عمران خان ہی ریپرزینٹ کرے، لہٰذا اس سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کا بطور رکن قومی اسمبلی جو کردار تھا اس کو منجمد کر دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر ان کے اراکین اسمبلی جو 123 ہیں وہ وہاں پر جا کر اپنے استعفوں کا جو ہے وہ باضابطہ طور پر تصدیق کرائیں گے۔ اب اس وقت تو پارلیمانی لیڈر تھے عمران خان صاحب، وہ یہ بات کہہ سکتے تھے، اب پارلیمانی لیڈر ہو گیا شاہ محمود قریشی صاحب، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیل جو ہے اب یہ منڈے چڑھے گی یا ایسے ہی لٹکتی لٹکتی رہے گی، کسی سمت میں آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگلے چند دن رہ گئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، یہ کچھ زیادہ امپورٹنس کا جو ہے وہ حامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر ہی کچھ پولیٹیکل پیش رفت ہونی ہے، وہ زیادہ ہونی ہے، اور جو رابطے، ملاقاتیں، ڈرائنگ روم پالیٹکس، اس کی جو ہے وہ شدت اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کل جو اجلاس ہوا تھا وہاں پہ ان کو یہ کہہ دیا تھا اپنی جماعت کو کہ جناب اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو ان کو توڑنے سے مت روکا جائے، بلکہ یہ جب اسمبلی کی تحلیل کا وقت قریب آئے گا تو یہ آپس ہی پاٹ جائیں گے، یہ خود ہی ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑیں گے، اور ہمیں ان کو گرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ خود بخود گر جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے براہ راست رابطہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے ذریعے ہی پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا جائے گا۔ اب دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے سامنے آنے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ، اس کو تو لگی ہوئی ہے چپ، کوئی بھی اس بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کر رہا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے اوپر رد عمل کیسے دینا ہے، درست دینا ہے، غلط دینا ہے، ماں سوائے فواد چودھری صاحب کے، جنہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے دوران جو لب و لہجہ تھا اس کو بڑا حیران کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا سرپرائزنگ تھا ہمارے لیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی جب وہ اس تقریر کے اختتام کے بعد اٹھ کر باہر آ رہے تھے، میڈیا کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی، وہاں پر انہوں نے کہا جناب میں بڑا مطمئن ہوں۔ اس موقع پر تو انہوں نے اس بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا۔ یہ بعد میں جو ان کو ایک ٹیلی فون کال آئی ہے اور جس کا چودھری پرویز الہی صاحب نے خود اس بات میں انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان سے لمبی چوڑی کوئی 40-50 منٹ کی کال کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کال کے بعد ہی جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے موقف کے اندر تبدیلی لائے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ابھی تک گمنامی میں نہیں ہیں بلکہ وہ سیاست کے اندر انوالو ہیں۔ دوسری جانب مونس الہی صاحب کی بھی کل رات کو عمران خان صاحب کے ساتھ 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو پہلے مسلم لیگ کاف کے بارے میں یہ رائے رکھتی تھی کہ جناب ان کو ان کی سیاسی حیثیت کے مطابق حصہ دیا جائے گا، اب انہوں نے مسلم لیگ کاف کے مطالبے کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے، جس میں پرویز خٹک صاحب شامل ہیں، جس میں 2 اور جو لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ابتدائی رپورٹ دی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہم 15 سے 20 صوبائی حلقوں میں مسلم لیگ کاف کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ کم از کم 15 حلقے پر مسلم لیگ کاف مان جائے۔ لیکن مسلم لیگ کاف کی یہ جو ہے ڈیمانڈ ہے کہ نہیں جناب ہمیں کم از کم 25 سے 30 حلقے چاہیے۔ اب اس کے اوپر ان کی گفتگو ہونی ہے، اور یہ جو فارمولہ ہے یہ طے پانا ہے 23 دسمبر سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پیر سے لے کر جمعرات تک کا یہ جو ٹائم ہے، اسی ٹائم کے اندر یہ ساری کی ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہونی ہے۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور عمران خان صاحب اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا تعین بھی اسی 3-4 دن کے اندر ہونا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کون سا نیا
جو ہے وہ اپنا جو زنبیل میں سے کون سی نئی جو ہے وہ شعبدہ بازی کرتے ہوئے کون سا نیا کبوتر نکالیں گے اور ہوا میں چھوڑیں گے، یہ ٹائم اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔